बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग गांव में रहते थे और हमें गांव की ज़िंदगी बहुत पसंद थी। लेकिन मेरी एक बड़ी बहन ऐसी थी जो शादी करके शहर चली गई थी। हम उसकी तरफ से हमेशा ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि उसका शौहर और ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मेरे घर में सिर्फ मेरे पास ही फ़ोन था क्योंकि मैं ही थोड़ी पढ़ी लिखी थी। एक दिन मेरी बहन की कॉल आई और उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे हाथ से वो फ़ोन भी गिरकर टूट गया। मैंने आधी रात को ही सबको जगा दिया और फ़ौरन कहा कि मेरे साथ मेरी बहन के घर चलें। हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल था। वो शहर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था। लेकिन जब मैंने बात बताई तो सारे घर वाले उसी वक्त घर से निकलने को तैयार हो गए क्योंकि मेरी बहन ने आधी रात के वक्त मेरा नाम नजमा है। मैं गाँव में रहती थी। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम हाजरा था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी हम दोनों बहनों में कोई नफ़रत का रिश्ता नहीं था क्योंकि हम जानते थे कि ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है क्योंकि मेरे वालिद साहब ज़रा आम सी शक्ल के थे जबकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मेरी माँ शादी होकर आई तो सबने यही कहा कि लड़की तो बड़ी खूबसूरत है लेकिन लड़का कोई इतना ख़ास खूबसूरत नहीं है। पर मेरी माँ के ससुराल वालों ने कहा कि जब 2-4 बच्चे पैदा कर लेगी तो इतनी बदसूरत हो जाएगी कि अपने शौहर से भी कम ही लगने लगेगी। वो बड़े जालिम थे। उन्होंने मेरी माँ पर बड़े जुल्म किए थे और मेरी माँ की जान तब छुटी जब हम दोनों बहनें जवान हो गईं। तब कहीं जाके मेरे वालिद साहब ने अलग घर लिया और अब हम लोग गाँव में रहते थे। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सादा थी। हमने कभी कोई चीज़ देखी ही नहीं थी। हम उन लोगों में से थे जिनको ज़्यादा दुनियादारी का पता ही नहीं था क्योंकि जॉइंट फैमिली में हमेशा डरे सहमे रहे। कभी फुफ्फो डांट देती है तो कभी ताया की बीवी और बच्चे हम पर रोब जमाने लगते और दादी ने तो जैसे हम पर हाथ उठाना अपना फ़र्ज़ ही समझ लिया था। यहाँ तक कि हमें पढ़ने से भी रोक दिया। मेरी बहन ने तो दिल हार दिया और पढ़ाई करने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने लड़ झगड़ कर 12 जमातें पढ़ ली थी। नहीं तो मुझे भी पढ़ाई से रोकने में सबका अहम किरदार था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम कोई अच्छी नौकरी करें या हमारी अकल में कोई बात आए। जबकि ये सब करके उनको क्या मिलने वाला था। जायदाद के हिस्से पहले ही हो चुके थे और अब भी तो सब अपने अपने घर में ही रहते थे। दादी ने हमारे साथ बड़े जुल्म किए। खैर अब दादी इस दुनिया से चली गई और सब अपने अपने घर के हो गए, इसीलिए हम लोग भी अलग हो गए थे। मेरी बहन का आजकल रवैया कुछ अजीब सा था। वो कहीं खोई हुई थी। एक दिन तो मैंने उससे कहा कि लस्सी बनाओ तो उसने लस्सी में चीनी की जगह नमक डाल दिया। तो मैंने सबको कहा कि चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसीलिए नमक वाली लस्सी पी ली। मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या हो गया तुम्हें, तुम तो ऐसे कभी भी नहीं करती थी, क्योंकि ये उसकी पहली गलती नहीं थी। उसने कहा कि बस कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही हो गया। एक दिन मुझे घर में से मोबाइल की आवाज़ आई, लेकिन ये मेरे मोबाइल की आवाज़ नहीं थी। मैं अचानक से उठ बैठी तो मेरी बहन भी जाग रही थी। मैंने कहा कि तुमने फ़ोन की आवाज़ सुनी है? उसने कहा कि तुम्हारे पास फ़ोन जाने क्यों आ गया, तुम तो पागल हो गई हो, हर जगह तुम्हें मोबाइल की आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ तक कि नींद में भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, चुप करके सो जाओ। मैंने कहा कि हाँ शायद मेरे दिमाग में बज रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से बजी और इस दफ़ा मैं नहीं उठी बल्कि ये सोचने लगी कि मेरी बहन इस वक्त क्यों जाग रही थी और फ़ोन की बेल अचानक से बंद कैसे हो गई। क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये मेरे फ़ोन की आवाज़ नहीं थी। मेरा फ़ोन तो मेरे सरहाने के पास ही पड़ा था। जिस बात का मुझे शक हुआ था वो यकीन में बदल गई। मेरी बहन को एक दिन हमने पकड़ लिया, उसके पास फ़ोन था। हमने कहा कि ये फ़ोन किसने दिया? जाहिर है कि हमने तो लेकर नहीं दिया था। मेरे पास भी फ़ोन इसी तरह आया था कि मुझे मेरी एक खाला ने तोहफे में दिया था और हमने ये सोचकर रख दिया था कि घर में फ़ोन होना चाहिए। जब मेरी बहन से पूछा गया तो उसने कहा कि वो किसी को पसंद करती है। लड़का सियालकोट का था। हमने अपनी बहन को बहुत बातें सुनाई। मेरे बाबा ने तो उसको थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन लड़के ने फ़ौरन ही फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ। मेरे बाबा जब उस लड़के से मिले तो उन्होंने कहा कि लड़का तो ठीक है, लोग भी अच्छे हैं, शहर में रहते हैं, उनका अपना घर है और लड़के की नौकरी भी है। लेकिन मेरी बहन ने जो किया था वो बहुत ही गलत था। मेरी माँ ने कहा कि किसी को इस बारे में पता ना चले। हमने अपनी बहन की शादी तो करवा दी लेकिन मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसका कहना था कि इतनी दूर शहर में भेज रहे हैं, शहर के लोग तो बड़े अजीब होते हैं। मेरी बहन का ये भी कहना था कि अगर शादी वहाँ नहीं करवाई तो वो जहर खा के मर जाएगी। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते थे। हमने अपनी बहन की शादी तो करवा दी पर दिल पर पत्थर रख लिया। जब हम उससे मिलने के लिए गए तो पता चला कि वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहती थी। उसके ससुराल वाले अच्छे थे पर यहाँ पर भी जॉइंट फैमिली सिस्टम था और मेरी माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
پر ان کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے لیے اپنا نصیب خود چنا ہے، ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے پریشان رہتے تھے، لیکن اس نے یقین دلایا کہ اس کا شوہر، جس کا نام علی تھا، کہتی تھی کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور ہمیشہ سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا۔ لیکن مرد جتنا بھی محبت کرنے والا ہو، اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ یہی سب کچھ میری بہن کے ساتھ بھی ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناانصافی ہونے لگی، کیونکہ اس کے گھر میں اس کی ایک جٹھانی تھی اور ایک دیورانی بھی تھی۔ اس نے مجھے اپنی جٹھانی کے بارے میں بڑی عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اس کا کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ چکر بھی چل رہا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم ایسے لوگوں میں رہتی ہو جن کے اندر شرم حیا بھی نہیں ہے۔ اس نے جب یہ کہا کہ اس کے شوہر کو بھی اس بارے میں پتہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ فون پر اس کے ساتھ باتیں کیا کرو اور اس سے پیسے اور مہنگی چیزیں لیا کرو، میں نے کہا کہ گھر کا بڑا بیٹا ایسا ہے تو پھر باقی لوگ کیسے ہوں گے؟ پر وہ کہتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن وہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ میری بہن کی شادی کو 1 سال سے زیادہ ہونے والا تھا، وہ ایک دفعہ بھی نہیں آئی، بس وہی ایک دفعہ جو ہم لوگ گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کو کہتی تھی کہ ہمیں جانا چاہیے، پر وہ کہتے تھے کہ اتنی دور جانا کون سا آسان ہے۔ امی ابو دونوں ہی بیمار تھے، اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی، میں اکیلی بھی نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے فون پر رابطے میں رہتی تھی۔ ایک دن میری بہن نے مجھے بری خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ 2 سال میں اس کو حمل نہیں ہوا۔ جب اس نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، لیکن ابھی اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ اس نے مجھے بھی منع کیا کہ تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا کہ پھر تم کیا کرو گی؟ ایک دن تو یہ بات پتہ چل جائے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں علاج کرواؤں گی اور ہو سکتا ہے کہ میرا علاج سے معاملہ سیٹ ہو جائے، پھر مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنی بہن کو تسلی دی تھی اور یہی کہا کہ ڈاکٹر خدا نہیں ہوتے جو ان کی باتوں کو آخری فیصلہ سمجھ کے مان لیا جائے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی بہن کو تسلی دی اور وہ اپنا علاج کروانے لگی۔ اس کی زندگی اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو اس بات کے بھی تانے ملتے تھے کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، جبکہ اس کی جٹھانی اور دیورانی دونوں نے ہی پہلے ہی سال میں بچے پیدا کر دیے تھے اور ان کے 2 سے 3 بچے تھے۔ لیکن میری بہن کی ایک بات سے ہمیشہ مجھے تسلی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ سسرال والے تو برے ہی ہوتے ہیں، لیکن شوہر اچھا ہونا چاہیے، اور میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، مجھے ہمیشہ تسلی دیتا ہے اور ہم دونوں میں بہت محبت ہے۔ خیر یہ بات تو پہلے دن ہی پتہ چل گئی تھی جب وہ فوراً ہی ہمارے گھر بات کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ شخص برا نہیں تھا جو میری بہن کو پاگل بنا رہا تھا، اس محبت کے خواب دکھا رہا تھا۔ وہ نکاح کرنا چاہتا تھا اور اس نے نکاح کیا۔ جب مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، بلکہ میری ماں تو کہتی ہے کہ مرد کبھی مجبور ہوتا ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو مرد بنایا گیا ہے۔ یہ تو عورتیں ہوتی ہیں جو بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں، کبھی خاندان کی عزت کے لیے، کبھی اپنے شوہر کی عزت کے لیے، تو کبھی اولاد کے لیے۔ میں تو ہمیشہ اپنی بہن کے لیے دعا ہی کرتی تھی۔ اس بیچ مجھے بھی ایک رانگ نمبر سے کال آنے لگی، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی اپنی بہن کی طرح کسی کو پسند کر کے شادی کر لوں، جبکہ دیکھا جائے تو میری بہن ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے تو بہت زیادہ خوش تھی۔ پر میرے ماں باپ ہمیشہ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے ماں باپ نے بڑی عقل مندی سے سارے معاملے کو سنبھالا تھا۔ یہ بات ہمارے خاندان میں کسی کو پتہ نہیں چلی تھی۔ اگر خاندان والوں کو پتہ چل جاتا تو پھر تو بہت بڑا فساد بن جاتا۔ خاندان اور گاؤں والے یہی سمجھتے تھے کہ میری بہن کے لیے اتنی دور سے رشتہ آ گیا، اور میرے بابا نے جھوٹ بول دیا تھا کہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، لڑکا اس کا بیٹا ہے۔ میری بہن نے بالآخر مجھے اچھی خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میری ماں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمارے لیے یہ خوشخبری بہت بڑی تھی۔ پر میری بہن کا کہنا تھا کہ سسرال والے زیادہ خوش نہیں ہوئے، جبکہ 3 سال کے بعد اسے یہ خبر ملی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور گاؤں کی دیسی خوراک وغیرہ بھیج دی تاکہ وہ اپنا خیال رکھ سکے۔ لیکن 2 مہینے بعد اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچہ صحت مند نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کیا بچے کی نشو و نما میں کمی ہے؟ کیا بچہ بڑا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بچہ بڑا نہیں ہوتا۔ ایسے معاملے میں ڈاکٹر یہی کہتی ہے کہ آپ اس بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کروا دیں۔
اس نے کہا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ گڑبڑ لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کی صحت اس قابل نہیں ہے۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ پھر تم کیا اپنی جان پر کھیل کے بچہ پیدا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ ہر عورت اپنی جان پر کھیل کر ہی بچہ پیدا کرتی ہے، لیکن میرے معاملے میں یہ بات بالکل سچ ہے کہ واقعی مجھے اپنی جان پر کھیلنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں لیکن میری اولاد دنیا میں آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ یہ بہت ہی بے وقوفانہ سوچ ہے، ماں کے بغیر بچے کی کوئی بھی زندگی نہیں ہوتی، اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا، ویسے تو بالکل بھی نہیں جیسا کہ ماں رکھتی ہے۔ ایسے میں بچے کو اکیلا چھوڑ کر جانے سے اچھا ہے کہ اس دنیا میں ہی نہ آنے دیا جائے۔ میری بہن نے کہا کہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بچہ مجھے 3 سال کے بعد ملا ہے، میں نے کتنی دوائیاں کھائیں، کتنے درد بھرے علاج کروائے، تم نہیں جانتی ہو، اور تمہیں پتہ ہے یہاں پر میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کی بات کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اگر مجھے یہ امید نہ ملتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میرا شوہر دوسری شادی نہیں کرتا، لیکن گھر میں فساد اور جھگڑے تو بن جاتے۔ میری بہن بہت زیادہ جذباتی تھی، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میری بہن کافی برے حالات میں تھی، ایک تو اس کے لیے دن بہت ہی زیادہ مشکل تھے اور اوپر سے سسرال والے اس سے گھر کے کام بھی کرواتے تھے۔ وہ مجھے بتاتی نہیں تھی لیکن مجھے اس کی روٹین کا پتہ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ تھکی رہتی تھی اور باتوں باتوں میں اس کی زبان سے یہ بات نکل جاتی تھی کہ میں برتن دھو رہی ہوں، جبکہ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اس کا حمل باقی عورتوں سے زیادہ مشکل ہے اور اسے زیادہ آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر شاید میری یہی دعا سنی گئی کہ اس کے سسرال والوں نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ تم بچہ پیدا کرنے کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، اور میری بہن ہمارے گھر آ گئی۔ میری بہن بہت کوشش کر رہی تھی کہ سب کے سامنے نارمل پیش آئے، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ میری بہن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو کیوں نہ ہم بچے کے لیے کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں۔ اس بات پر میری ماں نے کہا کہ ابھی تو اتنا وقت پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں وقت پڑا ہے، صرف 1 مہینہ ہی رہ گیا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا؟ جس تاریخ کو مجھے میری بہن نے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس کے مطابق تو میری بہن کے مہینے پورے ہو چکے تھے، لیکن میری ماں کہہ رہی تھی کہ ابھی 3-4 مہینے ہیں۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی اور میری بہن نے بھی میری ماں کا ساتھ دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ اتنی صفائی سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، لیکن وہ پہلے بھی تو امی ابو سے جھوٹ بولتی رہتی تھی۔ میں جب کمرے میں گئی تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، تم نے تو مجھے فلاں تاریخ کو بتایا تھا۔ تو کہنے لگی کہ ہاں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو مجھے بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہی ہے۔ میرا وقت پورا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پر وہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ پہلے ہی ڈاکٹر نے مجھے ساری الٹی سیدھی خبریں سنائی ہیں، وہ پھر سے مجھے کوئی اور بات بتا دے گی۔ وہ صرف ایک دفعہ ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ یہ کیس کبھی بھی نہیں لے گی، کیونکہ اس میں یا تو میں مر جاؤں گی اور یا پھر میرا بچہ مر جائے گا، اور اس طرح کے کیس ڈاکٹر نہیں لیتی کیونکہ وہ اپنے امیج کے اوپر کوئی غلط بات نہیں آنے دینا چاہتی۔ جس ڈاکٹر کے ہاتھوں میں کوئی عورت یا بچہ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، اور ابھی شروع کے دن تھے، اس کے بعد سے وہ ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں گئی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں نے کہا کہ شہر میں رہتی ہو لیکن تم سے زیادہ عقل تو میرے اندر ہے، کیا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ہر مہینے چیک اپ کروانا ہوتا ہے؟ لیکن میری بہن عجیب سی حالت میں آ چکی تھی، وہ بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اسے 3 سال کے بعد یہ اولاد نصیب ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ اس بچے کو اس دنیا میں نہ آنے دیں، نہیں تو اس کی اپنی بھی جان کو خطرہ ہوگا۔ پھر بھی وہ یہ بچہ پیدا کر رہی تھی، اور اب اس کا یہ کہنا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور مہینے اوپر جا رہے ہیں بہت ہی عجیب تھا۔ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی وقت باقی ہے۔ وہ بہت زیادہ کمزور تھی۔ اس نے امی کو غلط بتایا تھا، اسی لیے میری ماں تو بالکل مطمئن تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے۔ ادھر میرے گلے میں تو ہڈی پھنس گئی تھی، اگر اس طرح میری بہن کو کبھی کچھ ہو جاتا تو یہ دکھ ہم کس طرح برداشت کرتے؟ وہ میری بہن تھی، ہمارے گھر کا فرد تھی۔ امی ابو پر بڑا ظلم ہو جانا تھا کہ انہوں نے یہ غم برداشت نہ کر پانا تھا۔ وہ میری بہن سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ میری بہن بھی میری ماں کی شادی کے 2 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ دن پر دن گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری ماں کو بھی شک ہونے لگا کہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ جھوٹ بولنے میں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ امی اس کی بات مان لیتی تھی۔ وہ ان کو ہر دفعہ مطمئن کر لیتی تھی۔ میری پریشانی کی صرف ایک یہی وجہ نہیں تھی،
جب سے میری بہن یہاں پر آئی تھی اس کے شوہر نے اسے ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا تھا اور سسرال والوں میں سے بھی کسی کی کال نہیں آئی تھی۔ ان کا تو خیر سمجھ میں آتا تھا، لیکن اس کے شوہر نے ابھی تک کیوں نہیں کی تھی بات؟ جب میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ تو وہ مزید رونے لگی۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے، میں جو تمہیں بتاتی تھی وہ سب کچھ میری زندگی میں تھا، لیکن اب وہ سب صرف یاد بن گئی ہے۔ وہ میرا خیال رکھتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، پر جب سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ میں ماں نہیں بن سکتی اور میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ بدل گیا تھا۔ وہ ہر ٹائم اپنی ماں کے پاس بیٹھے رہتے تھے، میری ہر بات پر ان کو غصہ آتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے لڑائی جھگڑے ہونے لگے، اور یہ جو میں آئی ہوں نا، یہ بھی اسی لیے کیونکہ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ باجی جھوٹ بولنے سے دن تو گزر جاتا ہے لیکن زندگی نہیں گزرتی۔ کیا کرو گی تم؟ تمہارے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے آئی ہو، سسرال والے تمہیں اچھا نہیں سمجھتے، امی ابو کو تم نے ایک بھی بات صحیح نہیں بتائی، آج ان کو سب کچھ پتہ چلے گا تو ان کا کیا رویہ ہوگا؟ شوہر تمہارا تمہاری خبر لینے کو بھی تیار نہیں ہے، اچانک سے تمہیں کچھ ہو گیا یا تمہارے بچے کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرو گی؟ میری بہن نے کہا کہ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں اور اس بچے سے بھی، میں خود بے شک مر جاؤں پر اس کو کچھ نہ ہو۔ میں بھی حیران تھی کہ واقعی عورت کی محبت سے زیادہ سچی محبت کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ جب مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، اور جب اولاد کی محبت کی بات آتی ہے تو بے شک ماں جیسی محبت کسی کی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کو بھی ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے۔ میں اپنی بہن کو دیکھتی تو مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے۔ انسان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں کسی سے اتنی زیادہ محبت کر سکے کہ اپنی زندگی کے بارے میں بھول جائے۔ میں نے بہن کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہی کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے اپنی طرف سے تیاری کرنی شروع کر دی تھی، اچانک سے گھر میں کوئی مسئلہ بنے تو کم سے کم میں تو تیار ہوں۔ لیکن وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا، جو تاریخ مجھے میری بہن نے بتائی تھی اس کے حساب سے تو 15 مہینے گزر گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک بالکل ٹھیک تھی۔ اب تو میری ماں نے بھی کہا کہ بیٹا تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، چل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن میری بہن ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ 2 ہفتے اوپر ہو گئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچانک سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ 2 ہفتے اوپر نہیں ہوئے بلکہ جانے کتنے مہینے ہو گئے ہیں۔ میری ماں حیران رہ گئی اور میری بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، میں بھی ساتھ ہی تھی۔ ڈاکٹر کو جب یہ بتایا تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو تاریخ یاد نہیں ہوگی یا کسی نے غلط تاریخ بتائی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو غلط فہمی بھی ہوتی تو اتنے زیادہ مہینوں کی غلط فہمی نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر ہمیں کوئی جاہل گنوار سمجھنے لگی جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آپریشن کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے اور میری ماں نے کہا کہ اپنے بہنوئی کو کال کرو۔ وہ سمجھا رہی تھی کہ اس کو بتاؤ، نہیں تو وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہوگا، جبکہ ان کو کیا پتا کہ یہاں پر کیا حالات تھے۔ میں نے پھر بھی کال کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ کہاں گئی آپ کی محبت، آپ کی بیوی کی جان پر بنی ہے اور آپ آنا نہیں چاہتے۔ اس بات پر شاید اس کو تھوڑی شرم آئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، پر جب تک اس نے پہنچنا تھا تب تک تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جانا تھا۔ میری بہن کی حالت بڑی بری تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن تو کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ دعا کریں۔ آپریشن ہو گیا تو ڈاکٹر بھی حیران تھی اور باقی سارا اسٹاف بھی، لیکن وہ لوگ ہمیں کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے ڈاکٹر، بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کمرے میں آئیں۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ میری بہن ٹھیک ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بہن ٹھیک ہے، تھوڑی کمزور ہے اور خون لگانا پڑے گا، لیکن ویسے ان کی جان خطرے سے باہر ہے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، پر ڈاکٹر ابھی بھی پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی بہن کے ساتھ یہ کیا کیا؟ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ ہم سمجھے نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے صرف اپنی بہن کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا بلکہ ساتھ ہی اتنی ساری زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ جب دن اس قدر اوپر ہو گئے تھے تو آپ لوگوں نے چیک اپ کیوں نہیں کروایا؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ان کے شوہر کہاں ہیں، ان کو بلائیں۔ ہم نے کہا کہ وہ راستے میں ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب شوہر آ جائیں گے تب آپ کو بتائیں گے کہ بات کیا ہے، ابھی آپ لوگ صرف دعا کریں کیونکہ ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔
میرا بہنوئی آ گیا تو اس کو بھی یہ بات بتائی، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بہن کے ہاں ایک ساتھ 4 بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ان کے پیٹ میں 4 بچے تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت تھی، لیکن آپ لوگوں نے بالکل بھی عقل مندی سے کام نہیں لیا۔ ہم سب حیران رہ گئے اور میرا بہنوئی بھی، پر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اب میں نے اپنی امی ابو کو سب کچھ بتا دیا کہ میری بہن کی حالت کیا تھی، ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ تمہیں بیٹی دی اس کی مرضی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اس کے ساتھ یہ سب کرتے۔ میرا بہنوئی بہت شرمندہ تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ہر حال میں خوش رکھوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ میری بہن ہمارے پاس تھی، اللہ نے اسے 4 پیارے بچوں سے نوازا تھا۔ اس کی شادی کے 4 سال کے بعد اس کے ہاں اولاد ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی شادی کا کوئی بھی وقت ضائع نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اسے ایک ساتھ 4 بچوں سے نواز دیا تھا۔ اب میرا بہنوئی اسے واپس لے کے نہ گیا، بلکہ اس نے گاؤں کے قریب ہی ایک جگہ پر گھر لیا اور اس گھر کو سیٹ کیا۔ اس کام میں 6-7 مہینے لگ گئے، لیکن اس کے بعد اس نے میری بہن کا سارا سامان اپنے گھر سے اٹھایا، اس گھر کو سیٹ کیا اور اسی گھر میں میری بہن کو لے کے گیا۔ اس کے گھر والے حیران تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اب وہ میری بہن کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتا ہے اور اس کے 4 بچے بھی صحت مند ہیں۔ میری بہن کے سسرال والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، ان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی باتوں میں لگا کر میری بہن کی زندگی برباد کی تھی، لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب وہ اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تو ان لوگوں کا رویہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ وہ کہنے لگے ہمارے ساتھ واپس چلو، ہم تمہارے بغیر، تمہارے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن میرے ماں باپ اور میرے بہن بہنوئی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کچھ صرف جھوٹ اور ایک ڈرامہ ہے، اس لیے شکر ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ اب ہماری بہن ہم سے تقریباً قریب ہی رہتی ہے، ہم اس سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور میں تو اس کے پاس ہی رہتی ہوں کہ وہ 4 بچوں کو ایک ساتھ پال نہیں پاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہی زندگی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن میں نے یہی سیکھا ہے کہ زندگی میں جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری بہن کی قسمت اچھی تھی، اس لیے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو گیا، ورنہ ایسے معاملے میں کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر کا صحیح کہنا تھا کہ 1 نہیں 5 جانوں کا سوال تھا، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔